जन्नत में कौन जाएगा? कौन सी रूहें हैं जिनको जन्नत के लिए तख्लीक किया गया? और असली जहन्नमी रूहें कौन सी हैं? आज हम जानेंगे गोशे सरकार की किताब दीन इलाही में बहिश्त किन लोगों के लिए है। सरकार फरमाते हैं, कुछ अज़ली जहन्नमी भी अमाल व इबादत के ज़रिए बहिश्ती बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में शैतान की तरफ मरदूद हो जाते हैं, क्योंकि बुख़्ल, तकब्बुर, हसद और इनकी वरासत है। हदीस पाक है, जिसमें ज़रा भर भी बुख़्ल और हसद, तकब्बुर है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। बहिश्ती लोग अगर इबादत में ना भी हों तो पहचाने जाते हैं। ये लोग दिल के नरम और साफ़ और हिर्स व हसद से पाक और सखी होते हैं। अगर इबादत में लग जाएं तो बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अल्लाह ताला इन्हीं की बख्शिश के बहाने बनाता है। कुछ लोग दरमियान वाले होते हैं, इनका नेकी बदी का परवाना चलता है, और कुछ अल्लाह के ख़वास होते हैं। इन्हीं रूहों ने अज़ल में अल्लाह से मोहब्बत करी थी। इन्हें जन्नत दोज़ख से मकसद नहीं, बल्कि अल्लाह के इश्क में तन मन धन लुटा देते हैं। अल्लाह के ज़िक्र और रहमत से अपनी रूहों को चमका लेते हैं, दीदार इलाही भी हासिल कर लेते हैं। जन्नतुल फ़िरदौस सिर्फ़ इन्हीं रूहों के लिए मखसूस है, और इन्हीं के लिए हदीस है कि कुछ लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। सुबहान अल्लाह। आगे तशरीफ़ फरमाते हैं सरकार और लिखते हैं कि जिनको दुनिया का नज़ारा दिखाया, दुनिया उनके मुकद्दर में लिख दी, उन्होंने नीचे दुनिया में आकर दुनिया हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा दी। चोरी, डाका, रिश्वत, सूद जैसे जराइम को भी नज़रअंदाज कर दिया, हत्ता कि वहदानियत का भी इनकार कर दिया। इनमें से कुछ रूहें थीं जिन्होंने जन्नत हासिल करने के लिए मज़हब या इबादत भी इख्तियार की, लेकिन इज़राइल की तरह बेसूद साबित हुईं, क्योंकि कोई गुस्ताख या अल्लाह का नापसंदीदा मज़हब या फ़िरका इनके रास्ते में रुकावट बन गया। अरवाह जिन्होंने बहिश्त तलब की थी, उन्होंने दुनियावी कामों के साथ साथ इबादत और रियाज़त को अव्वलीन तरजीह दी। पूरा कसूर की लालच में इबादत गाहों की तरफ दौड़ लगाई और जन्नत हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन इनमें से कुछ लोग इबादत में सुस्त रहे, चूँकि जन्नत इनकी किस्मत में थी, इसलिए कोई बहाना इनके काम आ गया, लेकिन वो जन्नत का वो मुकाम हासिल ना कर सके जो नेकोकारों ने हासिल किया। इन्हीं के लिए अल्लाह ने फरमाया, क्या उन लोगों ने समझ रखा है हम इनको नेकोकारों के बराबर कर देंगे? क्योंकि जन्नत के 7 दर्जे हैं। आम लोगों को हिदायत नबियों, किताबों, गुरुओं, वलियों के ज़रिए होती है। इन्हें इस मज़हब में दाखिला और कलमा ज़रूरी है, और ख़वास बग़ैर मज़हब और बग़ैर कुतुब के भी अल्लाह की नज़र रहमत में आ जाते हैं, यानी इनको हिदायत नूर से होती है। अल्लाह जिन्हें चाहता है नूर से हिदायत देता है। अल कुरान। आगे सरकार फरमाते हैं, कहते हैं कि बहिश्त में दाखिले के लिए कलमा ज़रूरी है। बहिश्त में इन जिस्मों को नहीं, रूहों को जाना है, और दाखिले के वक्त पढ़ना है, तो फिर ये रूहें मुकाम दीद में जाकर किसी भी वक्त कलमा पढ़ लेंगी, मरने के बाद ही सही, जैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा और वालिद और चचा की रूहों को मरने के बाद ही कलमा पढ़ाया गया था। बल्कि ख़वासुल ख़ास रूहें ऊपर से ही कलमा पढ़ कर, यानी इकरार तस्दीक करके ही आती हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं दुनिया में आने से पहले भी नबी था। ये अल्फाज रूहों के लिए हो सकते हैं। जिस्म तो इस दुनिया में मिला, कौमें हों तब सरदार होते हैं, उम्मती हों तब नबी होते हैं, और वरना इनका क्या काम। फिर इन्हीं लोगों को मुख्तलिफ मज़ाहब में भेजा जाता है, कोई बाबा फ़रीद के रूप में और कोई गुरु नानक के रूप में ज़ाहिर होते हैं। अल्लाह को पाने वाली रूहें मज़हब नहीं देखती, बल्कि जिसकी अल्लाह से रसाई देखती हैं उसके साथ लग जाती हैं। गौस अली शाह जो एक वली हो गुज़रे हैं, तज़किरा गौसिया में लिखा है कि मैंने हिंदू जोगियों से भी फैज़ हासिल किया। हिंदू जोगियों से ये रम्ज़ ना समझकर मुस्लिम उलमा ने गौस अली शाह पर वाजिबुल कत्ल के फतवे लगाए और मुसलमानों को कहा कि जिसके भी घर में ये किताब हो उसे जला दिया जाए, लेकिन वो किताब बच बचा कर अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में मौजूद और मकबूल है।
کچھ نبیوں کو تسلیم کیا اور کچھ نے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ جھٹلانے والی قوموں میں رب نے انہی کے مذہب کے مطابق ان لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے ان کو گناہوں سے بچانے کی تعلیم دی اور انہی کی عبادت اور رسم و رواج کے ذریعے ان کا رخ رب کی طرف موڑنے کی کوشش کی، امن اور رب کی محبت کا سبق دیا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہر مذہب ایک دوسرے کے لیے خونخوار ہی بن جاتا۔ ایسی روحوں کو دنیا میں خضر وشنو مہاراج سے بھی رہنمائی ملتی ہے جو ہر مذہب کا بھید جانتے ہیں۔ تقویٰ کن لوگوں کے لیے ہے؟ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ علم الیقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ سرکار لکھتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، مقام شنید ہوتا ہے، علم کے ذریعے یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے، بھٹک بھی جاتے ہیں، انہیں تقوی سے نہیں بلکہ محنت سے ملتا ہے، خواہ رزق حلال سے کمائیں یا حرام سے۔ عین الیقین یہ لوگ تارک الدنیا کہلاتے ہیں، دنیا والوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن ان کا روح اور دل رب کی طرف ہوتا ہے، ان کو اکثر رحمانی مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں، ان کا مقام دید ہوتا ہے، انہیں بھی جائز محبت سے ملتا ہے، ناجائز سے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ عین الیقین ان کا مقام رسید ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مرتبہ مل جاتا ہے اور اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتے ہیں، انہیں فارغ الدنیا کہتے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی جائز و ناجائز دھندے سے دور رہتے ہیں، یہ اگر جنگلوں میں بھی بیٹھ جائیں تو اللہ ان کو وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے، یہ تقوی کی منزل ہے۔ ابتدائی لوگ تقوی کی بات ضرور کرتے ہیں مگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تقدیر کے بارے میں آگے سرکار لکھتے ہیں کہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ازل اور دوسرے نمبر پر مولک۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مقدر میں رزق لکھ دیا تو اس کے لیے گھومنا پھرنا کیسا؟ مخدوم جہانیہ نے کہا کہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے گھومنا پھرنا بھی مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ کے لیے پھولوں کا گلدستہ چھت پر رکھ دیا گیا ہے، یہ تقدیر ازل ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر پہنچنا ہے، یہ تقدیر معلق ہے جو آپ کے اختیار میں ہے اور اسی معلق کا حساب کتاب ہوگا، نہ کہ تقدیر ازل کا۔ آپ چھت پر پہنچیں گے اور اپنا نصیب حاصل کر لیں گے، اگر آپ نے سستی کی اور چھت تک نہ پہنچے تو اس سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسرا شخص جس کے مقدر میں چھت پر گلدستہ نہیں ہے، وہ اگر سیڑھیوں کے کنارے یا سخت محنت سے بھی چھت پر پہنچ جائے تو وہ محروم ہی ہے۔ تیسری ارواح جنہوں نے نہ دنیا طلب کی اور نہ ہی جنت کی طلبگار ہوئیں، صرف رب کے نظارے کو دیکھتی رہیں، انہوں نے دنیا میں آ کر رب کی تلاش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کئی بادشاہتوں کو بھی چھوڑ کر اس کو پانے کے لیے بھوکے پیاسے جنگلوں میں رہتے، حتیٰ کہ کسی نے دریاؤں میں بھی کتنے سال بیٹھ کر گزارے، کامیابی کے بعد یہی ولی اللہ کہلائے اور اللہ کی طرف سے مختلف عہدوں اور مختلف ڈیوٹیوں پر فائز ہوئے اور دوزخیوں کے لیے بھی دوا اور دعا بن گئے۔ یہاں پر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ وہی مرد مومن ہے۔ آگے فرماتے ہیں سرکار، اس لیے عرضی ارواح کے ہر جہنم میں مرشد گرو کا چشمدید ہونا لازمی ہے۔ پچھلے جنم یا خاندان کے زمانے کے مرشد موجودہ جسم سے مبرہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبوت میں بھی الوعظم مرسل کے آنے کے بعد بھی مبرہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ الوعظم تھے اور موسیٰ کلیم اللہ کے بعد جتنے بھی نبی آئے، عیسیٰ روح اللہ کے آنے کے بعد ان کا دین بھی کل عدم قرار دیا گیا اور عیسیٰ روح اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی خطۂ عرب کے علاوہ آئے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر سب کل عدم قرار دیے گئے، لیکن والعظم مرسل کے دین کا سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے، جس میں آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہر ولی ان کے نقش قدم پر ہے، کیونکہ انسان کے اندر سینے کے پانچوں لطائف کا تعلق پانچوں رسولوں سے ہے، اس وجہ سے ان کی نبوت اور فیض روحانی قیامت تک رہے گا۔
یہ جو کہتے ہیں کہ بغیر کلمہ پڑھے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مقصد کسی ایک نبی کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی اولو العزم، سوری پروناؤنسیشن میں غلطی ہو گئی، پہلے یہ لفظ اولو العزم تھا، پہلے بھی میں نے اس کو پروناؤنس کیا تھا، بلکہ کسی بھی اولو العزم نبی کے دین اور کلمہ کی طرف اشارہ ہے۔ تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان اولو العزم مرسل کی کتابوں یا دین کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اصلاح کے لیے آیا ہوں، یعنی کتابوں میں جو رد و بدل ہو گیا تھا۔ آدم صفی اللہ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جو لوگ صرف قلبی ذکر میں ہیں، رب کے نام پر گریہ زاری اور عاجزی رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ابتدائی دین، ابتدائی نبوت اور ابتدائی عبادت تھی۔ غوث یا ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور ان کا قدم آدم صفی اللہ کے قدم پر ہے۔ مجدد الف ثانی نے کہا تھا کہ میرا قدم موسوی ہے، جبکہ قلندروں کا ایک سلسلہ عیسوی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محمدی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ سوچ تو ذرا تو کس آدم کی اولاد میں سے ہے۔ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت ہی معلومات میں جو اضافہ ہوگا آپ کے بھی میرے بھی، تو چلیے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سرکار لکھتے ہیں کہ کچھ الہامی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں 14,000 آدم آ چکے ہیں، اور کسی نے کہا کہ آدم صفی اللہ 14واں اور آخری آدم ہے۔ اس دنیا میں واقعی بہت سے آدم آئے ہوئے ہیں۔ جب صفی اللہ کو مٹی سے بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ بھی دنیا میں جا کر دنگا فساد کرے گا، یعنی فرشتے پہلے والے آدموں کے حالات سے باخبر تھے، ورنہ انہیں کیا خبر کہ اللہ کیا بنا رہا ہے اور یہ جا کر کیا کرے گا۔ لوح محفوظ میں مختلف زبانیں، مختلف کلمے، مختلف جنتر منتر، مختلف اللہ کے نام، مختلف صورتیں، حتیٰ کہ جادو کا علم بھی درج ہے، جو کہ ہاروت ماروت 2 فرشتوں نے لوگوں کو سکھایا تھا، اور بطور سزا وہ دونوں فرشتے مصر کے ایک شہر بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر آدم کو کوئی زبان سکھائی، پھر ان کی قوم میں نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ تبھی کہتے ہیں کہ دنیا میں 1.25 لاکھ نبی آئے، جبکہ صفی اللہ کو آئے ہوئے 6,000 سال ہوئے ہیں۔ اگر ہر سال ایک نبی آتا تو 6,000 ہی ہوتے۔ کچھ عرصہ بعد ان اقوام کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کیا، جیسا کہ آثار قدیمہ کے شہروں کا بعد میں نمودار ہونا اور وہاں کی لکھی ہوئی زبانوں کا کسی کا بھی نہ سمجھنا، اور کسی قوم کو پانی کے ذریعے غرق کیا، اور ان میں سے نوح طوفان کی طرح کچھ افراد ان خطوں میں بچ گئے۔ آخر میں صفی اللہ کو ان سب سے بہتر بنا کر عرب میں بھیجا گیا، اور بڑے بڑے نبی بھی اس آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ مختلف آدموں کی مختلف زبانیں ان کی بچی ہوئی قوموں میں رہیں۔ جب آخری آدم آئے تو ان کو سریانی زبان سکھائی گئی۔ سریانی۔ جب آپ کی اولاد نے دور دراز کی سیاحت کی تو پہلے والی قوموں سے بھی ملاقات ہوئی، اور کسی نے اچھی جگہ یا سبزہ دیکھ کر ان کے ساتھ ہی بود و باش اختیار کر لی۔ عرب میں سریانی ہی بولی جاتی تھی، پھر یہ اقوام کے میل جول سے عربی، فارسی، لاطینی، سنسکرت وغیرہ سے ہوتی ہوئی انگریزی سے جا ملی۔ مختلف جزیروں میں مختلف آدموں کی اولاد مقیم تھی۔ ان میں سے ایک خانہ بدوش بھی آدم تھا، جس کی اولاد آج بھی موجود ہے اور جس کے ذریعے مختلف قومیں دریافت ہوئیں۔ سمندر پار کے جزیروں والی قومیں ایک دوسرے سے بے خبر تھیں۔ اتنے دور دراز سمندری سفر نہ تو گھوڑوں سے کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی چپوں والی کشتیاں پہنچا سکتی تھیں۔ کولمبس مشینی سمندری جہاز بنانے میں کامیاب ہوا، جس کے ذریعے وہ پہلا شخص تھا جو امریکہ کے خطے کو پہنچا۔ کنارے پر لوگوں کو دیکھا جو سرخ تھے، اور اس نے سمجھا اور کہا شاید انڈیا آ گیا ہے، اور وہ انڈین ہیں۔ تبھی اس قوم کو ریڈ انڈین کہتے ہیں، جو نارتھ ڈیکونا کی ریاست میں اب بھی موجود ہے۔ مزید آگے جانیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور دعا کرتی ہوں کہ سرکار مزید ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور دل سے دعا ہے کہ سرکار ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، گوشائی مرحبا۔